अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। फ़रिश्ते आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। ना कोई गम है, ना कोई दुख, ना बीमारी, ना मौत। और जैसे ही आप जन्नत के बागों में दाखिल होते हैं तो आपकी ज़बान पे ये अल्फ़ाज़ आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह। ये दुआ सूरत एराफ आयत नंबर 43 का हिस्सा है। क्या आप जानते हैं यही वो दुआ है जो जन्नती जन्नत में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस दुआ का राज, इसका पस मंज़र, इसकी फजीलत और कुर्ब इलाही हासिल करने के अमली रास्ते तलाश करेंगे। यकीन जानिए, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो न सिर्फ आपका ईमान ताज़ा होगा बल्कि जन्नत की तरफ आपके दिल में और भी गहरी हो जाएगी। सबसे पहले हम मुकम्मल आयत की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक्कि वनुदू अन तिलकुमुल जन्नतु औरिथुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। आयत का तर्जमा। और वो जन्नती कहेंगे, सारी तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें इस जन्नत की तरफ राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हदायत ना देता तो हम कभी राह ना पा सकते। बेशक हमारे रब के रसूल हक़ लेकर आए थे और इनको पुकारा जाएगा। ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए अपने एमाल के सबब। ये आयत अहले जन्नत के हाल को बयान करती है जब वो जन्नत में दाखिल होंगे। जैसे ही वो जन्नत में पहुँचेंगे उनकी ज़बान पर सबसे पहले यही अल्फ़ाज़ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। गोया वो अपनी कामयाबी और निजात का क्रेडिट अपनी मेहनत को नहीं बल्कि अल्लाह और सिर्फ़ अल्लाह की हदायत और फ़ज़ल को देंगे। यहाँ एक बुनियादी हकीकत वाज़िया हो रही है, जन्नत सिर्फ़ हमारे एमाल के बदले नहीं है बल्कि ये अल्लाह की हदायत और इसका फ़ज़ल है। एमाल की कबूलियत भी इसी वक्त है जब अल्लाह तौफ़ीक दे। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को इसके अमाल जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह अपनी रहमत के साथ ढांप ले। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है। अगर हम अमली सबक की बात करें तो ये आयत हमें आजिज़ी सिखाती है। अगर आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका देते हैं, ये सब हमारे कमाल की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक की वजह से है। अगर अल्लाह हमें तौफ़ीक ना देता तो हम कभी हदायत पर ना आते। फ़र्ज़ करें कोई शख्स अंधेरी रात में जंगल में भटक गया, ना रास्ता मालूम ना कोई रहनुमाई। अचानक एक चिराग जलता है और एक रहनुमा हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाता है। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हम गुमराही के अंधेरों में थे और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए चिराग जलाया, रास्ता दिखाया और जन्नत तक ले जाने का ज़रिया बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया में इंसान के पास अगर सब कुछ हो, दौलत, ओहदा, शोहरत, ताकत, लेकिन हदायत ना हो तो ये सब कुछ बेकार है। और अगर इंसान के पास दुनिया की कोई चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन दिल में ईमान की रोशनी और अल्लाह की हदायत मौजूद हो तो समझ लीजिए इसके पास सब कुछ मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह हदायत को सबसे बड़ी नेमत करार दिया। सूरत फातिहा में हम दिन में 17 मरतबा पढ़ते हैं, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सूरतुल हिजुरात में आयत 17 में, अल्लाह ही तुम पर एहसान करता है कि इसने तुम्हें ईमान की हदायत दी अगर तुम सच्चे हो। यह आयत वाज़िया कर रही है कि ईमान और हदायत अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई चाहता है इसे दीन की समझ अता फरमा देता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है। इसका मतलब है कि हदायत और दीन की समझ अल्लाह का इंतखाब है और ये सबसे बड़ी नेमत है। सोचें, अगर किसी के पास सोने और चांदी के पहाड़ हों, बड़ी बड़ी जायदादें हों, दुनिया भर के बैंक खातों में अरबों रुपए हों, लेकिन मरने के बाद जन्नत ना मिले, अल्लाह की रज़ा ना मिले, तो इस दौलत की क्या हैसियत रह जाती है। दूसरी तरफ एक मज़दूर है
جو دن بھر سخت مشقت کرتا ہے، سادہ کپڑے پہنتا ہے، کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے، لیکن وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، دل میں ایمان کی روشنی ہے، تو یہ مزدور قیامت کے دن بادشاہوں سے زیادہ کامیاب نکلے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، نہ دولت نہ مقام، لیکن ایمان کی ہدایت ملی، پتھروں کے نیچے ظلم برداشت کیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت کفار نے کہا اپنی ساری دولت چھوڑو تب جا سکتے ہو، انہوں نے سارا مال چھوڑ دیا لیکن ایمان اور ہدایت کو نہ چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع کمایا۔ یہ ہے ہدایت کی قیمت کہ صحابہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دیتے تھے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی کامیابی اچھی نوکری، بڑا گھر، گاڑی یا شہرت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہدایت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دی ہے تو یہ اس کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کیونکہ یہ نعمت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھی راہ دکھا۔ اب ہم سورۃ اعراف کی گہرائی میں جاتے ہیں، جو 43 آیت ہے، دعا کے الفاظ کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے الحمدللہ، جنتی سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور شکر ادا کریں گے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی پر سب سے پہلا جملہ الحمدللہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں بھی جب نعمت ملے تو شکر کرنا سیکھو تاکہ آخرت میں بھی شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ دوسرا حصہ ہے الذی ہدانا لہذا، یہاں ہدایت کو جنت میں پہنچنے کا اصل ذریعہ بتایا گیا ہے۔ مطلب جنت دولت، رشتوں یا دنیاوی طاقت سے نہیں ملتی، صرف اللہ کی ہدایت سے ملتی ہے۔ دنیاوی زبان میں کہیں گے تو یہ کامیابی ہماری محنت یا تعلقات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے ہے۔ تیسرا حصے کی بات کریں، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، یہ سب سے بڑی عاجزی ہے۔ جنتی اعتراف کریں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پا سکتے۔ یہ الفاظ انسان کے غرور اور تکبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ سبق یہ ہے کہ دنیا میں کبھی نہ سوچو کہ ہدایت تمہاری عقل، علم یا خاندان کی وجہ سے ملی، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ چوتھا حصہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، جنتی گواہی دیں گے کہ واقعی انبیاء سچ لے کر آئے تھے۔ اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سچ مان کر اس پر عمل کرتے رہے ہیں یا صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں۔ پانچواں حصہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، یہ منظر قیامت کا سب سے حسین لمحہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سوچیں یہ آواز سننا کتنا بڑا انعام ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ چھٹا حصہ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں اللہ تعالیٰ عمل کی اہمیت بیان فرما رہا ہے۔ ہدایت کے بعد عمل لازمی ہے، صرف ماننے سے نہیں کرنے سے جنت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے۔ سبق یہ ہے کہ عمل ضروری ہے لیکن جنت صرف اللہ کے فضل سے ملے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سوچو وہ لمحہ جب جنت کے دروازے کھلیں گے اور تم سب سے پہلے یہی کہو گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ بھی یہ الفاظ پڑھنے والوں میں شامل ہوں؟ تو آج ہی اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ہدایت کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ بنا لو تاکہ کل یہ دعا آپ کے لبوں پر بھی ہو۔ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ اس حقیقت کو مانیں گے کہ ان کا جنت میں داخلہ صرف اللہ کی ہدایت، اس کے فضل اور رحمت سے ممکن ہوا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت اور آخرت کی کامیابی کا دارومدار صرف اور صرف اللہ کے فضل پر ہے۔ اس دعا میں بندے کا عاجزانہ اعتراف ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم گمراہوں میں ہوتے۔
تو ہم گمراہوں میں سے ہوتے۔ جنت کسی کے نسب، دولت یا عقل سے نہیں ملتی، بلکہ صرف ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کی ہدایت سے ملتی ہے۔ اس دعا میں ایک سبق ہے کہ بندہ کبھی بھی غرور نہ کرے کہ میں اپنے اعمال سے جنتی ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ اصل کامیابی اللہ کی عطا ہے۔ دنیا میں بھی جب ہمیں کوئی نیکی کرنے کی توفیق ملے تو یہ الفاظ زبان پر ضرور ہونے چاہیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، مثلا نماز پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، کسی گناہ سے بچنے کے بعد۔ اگر جنت میں جانے والے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہم تو ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ نہ دیتا، تو پھر ہم دنیا میں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل اور طاقت سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تصور کیجئے جب مومن جنت کے دروازوں پر پہنچے گا، فرشتے سلامتی کے ساتھ استقبال کریں گے۔ تصور کیجئے جب مومن جنت کے دروازوں پر پہنچے گا، فرشتے سلامتی کے ساتھ استقبال کریں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سورۃ زمر، آیت 73۔ اس وقت مومن کا دل شکر، سکون اور خوشی سے لبریز ہو جائے گا۔ دنیا کے دکھ، غم، بیماری، تھکن سب ختم، صرف راحت، سکون باقی رہ جائے گا۔ جنت میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہی دعا زبان پر ہوگی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ الفاظ جنتیوں کی سچی کیفیت کا اظہار ہیں۔ عاجزی، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ شکر، یہ مقام صرف اللہ کی رحمت سے ملا۔ خوشی، ہمیں وہ چیز مل گئی جس کا دنیا میں خواب دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب جنتی اپنی محلات دیکھیں گے، دودھ، شہد کی نہریں دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ دیکھیں گے، ہر چیز دیکھ کر زبان پر بس ایک ہی لمحہ اور ایک ہی جملہ ہوگا، الحمدللہ۔ یہ وہ شکر ہے جس میں نہ تھکن ہے نہ کمی، ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جنتی آپس میں دنیا کو یاد کریں گے اور کہیں گے، سورۃ طور 27، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اس وقت وہ دنیا کی مشکلات پر صبر کرنے پر خوش ہوں گے کہ انہیں صبر کی وجہ سے آج یہ انعام ملا ہے۔ دنیا میں جتنا شکر اور عاجزی کا جذبہ پیدا کریں گے، آخرت میں جنتی ہونے کے امکانات اتنے بڑھیں گے۔ غرور کرنے والا، اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے والا ناکام ہوگا، اللہ کی ہدایت کو ماننے والا اور شکر کرنے والا کامیاب ہوگا۔ سوچئے جب جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ کر عاجزی سے کہیں گے، اگر اللہ نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ تو آج ہم دنیا میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر نیکی، ہر کامیابی، ہر ہدایت صرف اللہ کے کرم سے ہے۔ اس دعا کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہدایت ہماری محنت سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ قصص آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہے۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جنتی لوگ کہیں گے، ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اگر اللہ نہ دیتا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی عبادت، نیکیاں، صدقہ، نماز، روزہ ہیں، سب اللہ کا کرم ہے، ہماری طاقت کچھ بھی نہیں۔ جنتی سب سے پہلے الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر کرنا دنیا میں بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، جو بندہ دنیا میں شکر گزار رہے وہ آخرت میں بھی شکر گزاروں میں ہوگا۔ جنتی کہیں گے، سورۃ فاطر 34 آیت، اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ دنیا کے غم، دکھ، آزمائش سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو دنیا میں صبر کرتے رہے۔ اس لیے اس دعا کا ایک سبق ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ اور صبر کرنا چاہیے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو روزانہ یہ دعا دل سے پڑھیں، اپنی نمازوں میں، مشکل وقت میں، کامیابی پر اور نیکی کے بعد۔ یہ الفاظ زبان پر لائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں عاجزی اور شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ذرا سوچئے جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو کر یہ کہیں گے، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ تو آج ہم دنیا میں کتنے موقع پر اپنی کامیابیوں کو اللہ کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ایک جامع دعا کے ساتھ ختم کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد رکھ، اور آخرت میں ہمیں جنت میں وہ الفاظ پڑھنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے محبوب بندے پڑھیں گے۔
آمین یا رب العالمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچو ایک دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، دنیا کا سفر ختم ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی۔ اس وقت کامیاب کون ہوگا؟ وہی جس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کاش وہ دن ہمارے لیے بھی نصیب ہو، آمین۔ کاش جنت کے دروازے پر فرشتے ہمارا استقبال کریں اور ہمیں کہیں یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے اپنے اعمال کی بدولت۔ آئیے آج سے ہم یہ عزم کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ کی ہدایت کے مطابق گزاریں، سنت پر عمل کریں، درود و سلام کو اپنی عادت بنائیں گے اور ہر نیکی کے بعد یہ دعا ضرور کریں گے۔ یاد رکھیں دنیا کے چند لمحے ختم ہو جائیں گے مگر جنت کی خوشیاں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس سفر کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ بھی یہ الفاظ پڑھتے ہوئے داخل ہوں؟ اگر ہاں تو ابھی سے اپنی زندگی میں بدل ڈالیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔